औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। दुआ का एहसास, कबूलियत का, इस बारे में आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। और ये सैयद सरफराज एशा साहब की किताब से ही लिया गया है, जिसको मैं इंशाअल्लाह पढ़ूँगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ख़वातीन के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगी आज की बात। तो पहली चीज़ है साबित कदमी, यानी अपने मकसद को पाने के लिए कैसे साबित कदम रहा जाए। तो उसके अंदर बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर हम लाहौर से कराची जाने का इरादा करें तो तकरीबन 1250 किलोमीटर का सफ़र है। ठीक है, अगर सफ़र के आगाज़ में 100 किलोमीटर के बाद ये देखा जाए कि अभी तो 1150 किलोमीटर का सफ़र मज़ीद तय करना है, तो ज़ाहिर है इंसान के अंदर मायूसी, नाउमीदी आएगी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया तो अब ज़ाहिर है थोड़ा रह गया। अगर ऐसे सोचा जाएगा तो इंसान पुरुमीद हो जाएगा, उसके अंदर हौसला भी आएगा, बाकी सफ़र को भी आसानी से तय हो जाएगा। तो किस चीज़ की बात हो रही है? सोच की, पॉजिटिविटी की। ठीक है, इन ज़िंदगी में इंसान को अपनी नाकामी को देखने की बजाय अपनी कामयाबी की तरफ देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने नाकामी के बाद कामयाबी से नवाजा है। ये तो दुनियावी नुक्ता नज़र हो गया ना। अगर दीनी लिहाज से देखें तो सूरह अल बकरा का कुछ हिस्सा रोज़ाना पढ़ें, इससे इंसान के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, खुद एतमादी और साबित कदमी आएगी। दूसरी बात यह है कि नमाज पढ़ते हुए जैसे अगर ख़यालात आ रहे हैं परेशान कुन, तो कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो इसके लिए भी ये बात है कि जब हम क़िरात को सुनते हैं ना, जैसे सऊदीया में हरम के अंदर क़िरात हो रही है, वहाँ की तिलावत सुनते हैं, अच्छा लगता है, सुकून आता है। और जब इधर होते हैं अपने मुल्क में तो वो क़िरात हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इंसान को वो सुकून महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ भी उलमा कराम ऐसे कुरान हैं, हज़रात हैं जिनके क़िरात बहुत अच्छी है। लेकिन क़िरात सुनने के साथ साथ अगर उधर की है या इधर की है तो इंसान का ज़हन भटकता भी है। इसी वजह से नमाज में भी तवज्जो बरकरार नहीं रहती कि जब इंसान का ध्यान रहेगा ना, जिस चीज़ से उसको सुकून मिलता है उससे ही इंसान को की तवज्जो उसके अंदर दिल में बरकरार रहती है। तो आसान सा हल ये है कि जब हम हालत क़याम में होते हैं तो अपने दाएं पाँव के अंगूठे के नाखून को गौर से देखें। वो ख़यालात जो परेशान करते हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। दूसरा आसान हल ये है कि रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें और इतनी आवाज़ में करें कि ख़ुद हम सुन सकें उस तिलावत को जो हम पढ़ रहे हैं। जब तवज्जो से सुनेंगे ना तो इंसान उसके अंदर डूब जाता है उस तिलावत में। इसके बाद नमाज भरपूर तवज्जो के साथ शुरू हो जाती है। कोशिश क्या करनी है कि रात को भी सीखें तजवीद के साथ। तजवीद वाली नमाज़ें जब पढ़ते हैं तब भी वसवसे कम आते हैं। जब इंसान अपनी ज़ेर ज़बर पेश की तरफ ध्यान रखेगा, जो सूरतें हमने पढ़ रहे हैं उनकी हमने तशरीह तफसीर सुनी हुई होगी, तो फिर ज़ाहिर है सूरह फातिहा ही शुरू करते वक्त अगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर हमने सुनी हुई है, तो आप देखें कि सूरह फातिहा की ही तफसीर के लिए कितनी कितनी जिल्दें, 10-15 जिल्दें लिखी गई हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा तफसीर हैं डिटेल में मौजूद सूरह फातिहा की। अब जब हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा तो 3 अल्फाज को गहराई में देखने के बाद अल्हम्दु रब आलमीन, आलम को जब समझते हैं, कायनात को जब समझते हैं, यूनिवर्स को जब समझते हैं, तो जब सारी आयत को अच्छी तरह से समझने के बाद उसकी तिलावत करेंगे
تو ظاہر ہے دھیان مرکوز کہاں رہے گا؟ تشریح کی طرف، اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، اتنی کوشش تو زندگی میں کرنی ہے نا، اتنا دھیان تو انسان نے زندگی میں اپنے لیے بنانا ہے کہ ان چیزوں کو سیکھا جائے. تو جب سیکھیں گے تو ظاہر ہے پوری زندگی میں سے 3-4 سال تو قرآن کو دینے ہیں نا، اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، تجوید کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو پھر دیکھیں احساس ہوگا دعا کی قبولیت کا. کیسے؟ رب العزت وہ ہر چیز پر قادر، اس نے ہم پر ہر چیز ہم اس سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص دعا مانگنی ہے تو انسان الفاظ پر مشتمل ایک جامع دعا مانگ سکتا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا پروردگار، یا ذوالجلال والاکرام، اپنی رحمت کے صدقے میرے تمام گناہ معاف فرما کر مجھ پر رحم فرما دیجیے. پہلا جملہ تو یہ ہو گیا. پھر اللہ پاک سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ پاک تو مجھ پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما. تیسرا جملہ یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. اس کے علاوہ آپ اللہ سے عافیت کا سوال بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کرو. عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر. پھر وہ شخص دوسرے دن حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو. پھر وہ تیسرے دن بھی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ تمہیں جب دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت عطا ہو گئی، تمہیں اللہ نے درگزر کر دیا، تمہارے گناہوں سے معاف کر دیا، تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور اس کو سنن ابی ماجہ میں باب الدعا میں اس کو روایت کیا گیا. پھر دیکھیں کامیابی کے بعد تکبر اگر انسان کے اندر آ رہا ہے تو انسان اپنے اوقات کو کامیابی کے بعد کیسے یاد رکھے گا؟ تو یہ ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک آدھا دوست ایسا ہو جو کندھا پکڑ کے اسے جھنجھوڑتا رہے، آئینہ دکھاتا رہے تاکہ وہ زمین پر آ جائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایسے دوست ملتے ہیں جو انہیں جگاتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنا محاسبہ مشکل سے کر پاتا ہے. انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو اس کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں، جس سے انسان کی آنکھیں جو ہے نا وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں، وہ بھول جاتا ہے وہ کس جگہ سے اٹھا تھا کہاں جا پہنچا. یہ سوچ اسے تکبر سے اگر اس کی آنکھیں نیچے رہیں گی بچا لیتی ہے. یا پھر وہ کم حیثیت انسان کو دیکھ کر بجائے یہ سوچے کہ یہ کہاں سے آ گیا، خود کو یاد دلائے کہ میں بھی تو کوئی کبھی ایسا تھا، پھر اپنی اصل کو نہ بھولے. ٹھیک ہے، لیکن خود کو یہ باور کراتا رہنا بڑا مشکل ہے. آسان حل یہی کہ انسان اپنے ساتھ ایسا دوست ضرور رکھے جو اس کو آئینہ دکھائے اور اس کو جھنجھوڑے، تبھی اس کا جو تکبر ہے وہ اس میں سے نکل سکتا ہے. ہمیں تو ایسے دوست اچھے نہیں نہ لگتے جو ہمیں ہماری خامیاں بتائیں، لیکن یہ خسارے کا سودا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے کر لیے جو ہر وقت ہماری تعریف ہی کرتے جائیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا نیکیوں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر. تو امر بالمعروف تو بہت ہے نا، نہیں عن المنکر پہ ہمیں غصہ آتا ہے کہ کیوں، تو اس کے اندر اچھا لہجہ رکھ کے دوسرے کو بتائیں کہ یہاں آپ کی غلطی ہوگی، اور ہمیں اس کو دوسرا جو بتا رہا ہے اس کو دل سے ماننا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر انسان ٹھیک کرے گا تو اس کے اندر عاجزی رہے گی، کیونکہ عاجزی ایک وہ واحد چیز ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پسند کی. اپنے لیے اللہ نے کبر کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کبر میری چادر ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالو. ساری کائنات اللہ رب العزت کی،
اللہ رب العزت اس کے مالک خالق ہیں، تو ظاہر ہے سجدی کہاں ہے؟ اللہ کو سجدتی ہے نا۔ تکبر، کبر، سچائی، یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدتی ہیں۔ تو انسان نے کیا کرنا؟ عاجز ہونا ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق دیکھے کیسے ہوئی، گندے پانی سے، اسی میں سے نکل کے اس نے اپنی روح کے ساتھ جو چپکی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، اس کو نکال کے انسان نے اپنے اندر خیر خواہی ڈالنی ہے۔ تو جب خیر خواہی ڈالے گا تو عاجزی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے عاجزی جو آپ بازار سے جا کے خرید لیں، کوئی تعویذ گھول کے پی لیں تو عاجزی آ جائے گی، نہیں، سیکھنی پڑتی ہے۔ ایسے کامیاب لوگ جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے حساب سے نوازا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی نشست میں بیٹھنا ہے۔ تو دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں روحانیت میں دو اصطلاحات روح کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لطیف روح اور کثیف روح۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جسم، دیکھیں جسم اور روح ہر انسان کا بنیادی جز ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم صحت مند رہ سکے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ روح کی غذا نیک اعمال ہے، عبادات ہے۔ وہ انسان جو نیک اعمال اور عبادات کرتے ہیں ان کی روح تندرست و توانا رہتی ہے۔ تصوف میں ایسی روح کو روح لطیف کہا جاتا ہے، کیونکہ جوں جوں وہ عبادات اور نیکی میں آگے بڑھتا ہے اس کی روح کی پرواز بڑھتی ہے، کیونکہ لطیف چیز اونچی پرواز کرتی ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، اس کی روح کو کثیف روح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ارد گرد میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی روح لطیف یا کثیف ہو تو بظاہر معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کی شخصیت سے نکلنے والی لہریں، اس کی وائبز اس کی شخصیت کے بارے میں بیان کرتی ہیں، کیونکہ جیسا انسان کا باطن ہو ویسا ہی اس کی وائبز آتی ہیں۔ تو زندگی میں بہت سے ایسے افراد نظر آئیں گے جو کہ بظاہر بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے نا، بڑی نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں ان کے اندر سے، ان کے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا تعلق انسان کے باطن سے، اس کی روح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بڑے کرخت لوگ سے ہم ملتے ہیں لیکن احساس ہوتا ہے کہ وہ کرختگی ظاہر میں، دل ان کے اچھے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا، یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے، اور اپنی سراؤنڈنگز میں جو بار بار خواتین کو بتایا جاتا ہے، الرٹ ہو کے زندگیاں گزاریں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کیسے لوگ ہیں، کیا حالات ہیں، اس میں سے ہم کیا محسوس کرتے ہیں، کیا چیزوں کا احساس لیتے ہیں۔ مثبت احساس لینا، مثبت لوگوں میں بیٹھنا، مثبت ماحول کے اندر رہنا، یہ اللہ سے اس کی دعا مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں گے۔ دیکھیں دعا کی اہمیت جو ہے نا وہ اس چیز سے بھی زیادہ ہے کہ ہر کام کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اور آج کے دور کی بہترین کرامت کیا ہے؟ وہ لوگ جو کھانا کھانے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کل قرآن پڑھنے سے زیادہ وظائف کرنے کا شوق دھیان زیادہ آ گیا ہے نا۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ اس ذکر کو اپنی زبان پہ رکھیں، بسم اللہ الرحمن، شعوری طور پر 11 یا 21 دن ضرور محنت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو پورا یقین بھی تو ڈالیں نا اس کے اندر کہ اب یہ کام پورا ہو جائے گا۔ دوسری اہم چیز جو میری زندگی کا بھی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ ضرور دیں۔ جب کوئی مشکل پریشانی ہے فوراً صدقے کی ایک تو نیت کر لیں، نیت کر لی، اب جیسے ہی آپ کو پیسے ہوں گے تو آپ کوئی ڈبہ رکھ لیں گھر میں، کوئی خالی ٹیشو پیپر کا ڈبہ یا کوئی اور چیز ایسی جگہ بنا لیں، یا اپنے پرس میں ہی جو جس میں اتنے کھانے بنے ہوتے ہیں کھانے میں رکھیں آپ صدقے والے پیسے۔ گھر سے باہر نکل گئے تو جو حقدار ہوگا اس کو دینا ہے، فقیروں کو دینا ہے، جن کا پروفیشن ہے گدا گری، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو واقعی چہرے سے مسکین لگتے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ جیسے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں نا، گن مین ہوتے ہیں، سیکیورٹی آفیسر، سیکیورٹی کے لیے
کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ضرورت مند ہوتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. آپ کسی مال پہ دکان پہ گئے ہیں, انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا کہ آپ بیٹھ جائیں, ایسے یہ اب مانگ تھوڑی رہے ہیں. ان کے اپنی جیسچر سے پتہ چل گیا, چہروں سے پتہ چل گیا کہ یہ مسکین لوگ ہیں, ایسے لوگوں کو صدقہ دے دیں. آپ نے کوئی ڈلیوری کرائی ہے, ڈی سی ہے, ٹھیک ہے, ڈلیوری چارجز ہیں, آن لائن کوئی چیز منگائی ہے, ایسے لوگ جو گرمی میں بھی موٹر سائیکل چلا کے آپ کی ڈلیوریز دے رہے ہیں, کھانے کی دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ضرورت مند ہے. تو پتہ چل جاتا ہے ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ کون ہیں. ان کو پھر آپ نے آن لائن چیزیں بھی منگوائیں اور صدقے کے طور پہ ان کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کا. اور پھر دین کی سمجھ ضرور لیں. جیسے جیسے آپ دین کی سمجھ لیں گے, قرآن پڑھیں گے, آپ کو صدقے کی اہمیت, دعا کی اہمیت, ذکر کی اہمیت, عبادات کی اہمیت, اچھے اخلاق کی اہمیت, ان سب کا احساس خدا ڈال دیتا ہے. علماء کرام نے ہماری رہنمائی کی ہے. کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں, تو کیا فرمایا کہ جب کوئی نیکی کر کے دل میں خوشی ہو, انشرح پیدا ہو. انشرح کا مطلب ہی خوشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے احساس آپ کے دل میں ڈال دیا کہ اللہ کے ہاں وہ آپ کی نیکی قبول کی گئی. تو نیکی کر کے جب خوشی ہو, ٹھیک ہے, اگر دل میں بے چینی آ رہی ہے, گھبراہٹ آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ احساس دل میں ڈال دیا ہے کہ الارم بج گیا ہے کہ کہیں غلطی ہوگی, اسی لیے بے چینی ہے. تب ایک میں مزدور کو بہت دیکھتی تھی کہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور اینٹ کے اوپر سر رکھ کے سو جاتے ہیں. اور امیر بندے کو دیکھیں آپ, اتنا کماتا ہے, اتنا عیش کمفرٹیبل لائف ہے, پھر بھی بے چین زندگی اگر ہے. سب امیروں کی بات نہیں ہو رہی, چند کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ بات ہے کہ وہ دوائی کھا کے ان کو نیند لینی پڑتی ہے. تو جب آپ کی زندگی میں محنت ہوگی اور آپ محنت سے کام کر رہے ہیں پورے دھیان کے ساتھ, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, تو رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے. اس سے انسان اپنی زندگی میں سکون محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیکی کرنے کا احساس ہوگا, خیر بننے کی فکر ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر تفکر ڈال دیتی ہیں, فکر ڈال دیتی ہیں جب انسان نیکی کا ایک دفعہ مزہ چکھتا ہے. ویسے تو ہم سنتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہے, تو مٹھاس کون چکھتا ہے؟ وہ انسان جس نے صبر کیا ہے. باقیوں کو کیا پتہ مٹھاس کا ذائقہ کیا ہے. تو نیکی کا بھی ایک اپنا ذائقہ ہے, ایک مزہ ہے. ٹھیک ہے, تو نیکیاں کرنے کے ساتھ ہی, اور پھر غیب کے لیے جب دعا مانگی جاتی ہے وہ جلدی قبول اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہے, بناوٹ نہیں ہے, صرف اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اس لیے جو انسان ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, کہیں دور ہے, اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی احساس اللہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کی. آپ دیکھیں فلسطین کے مسلمان کس طرح, جو فلسطین میں لوگ نہیں ہیں, غزہ میں لوگ نہیں ہیں, دور ہیں, وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, ہے نا. کتنی ایسی چیزوں کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں. تو کیا چیز سکون دیتی ہے دور بیٹھ کے کہ اگر ہم اس وقت اس جگہ پہ موجود نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے آگے, اللہ کی بارگاہ میں, کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما دیجیے, ہے نا. مسلمانوں کو عزت دیں. وہ تو مسلمان تب بھی کامیاب ہے اگر وہ شہادت کے رتبے میں ہے, سیدھا جنت میں جا رہا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا, خوبصورت بات, کہ غزہ سے جنت میں جانے پر اس لائن پر رش لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہی ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو احساس دلاتی ہے کامیاب زندگی اور آخرت کی. تو اس طرح سے دعائیں بھی ایسے ہی مانگنی چاہیے جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا ضرور مانگیں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں, کسی کے لیے پڑھ کے دعا کر کے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دلوں کو سکون دے رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یقین بھی تبھی آئے گا جب نیکیوں ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری نیکی کرتے جائیں گے تو دعا کا احساس، تو اس دعا کی قبولیت کا احساس اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، روایت میں آتا ہے کہ دعا جس کو اول آخر درود پاک پڑھ کے مانگا جاتا ہے، دعا کو کیا جاتا ہے، وہ 100% پکی بات ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس دعا کا کتنا حصہ دنیا میں اس کو دینا ہے اور کتنا حصہ آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھ دینا ہے، اور آخرت میں اس کو جب اپنی دعاؤں کا ثمر ملے گا نا تو کیا انسان کہے گا کاش دنیا میں کوئی بھی نہ قبول ہوئی ہوتی، کیونکہ دنیا تو ایک ظاہری زندگی ہے نا، کیونکہ ہم ظاہر سے دیکھ رہے ہیں، ظاہر سے چل پھر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہی لگتا ہے کہ یہاں پہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ لیکن جب یہ لطیف سا نقطہ سمجھ آ جائے نا کہ دعائیں بھی ذخیرہ ہو رہی ہیں اور آخرت میں اس کا ثمر ملے گا، تو یہ بھی احساس دل میں آتا ہے، الحمدللہ انسان شکر ادا کرتا ہے۔ بعض خواتین کو دیکھا نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہیں لیکن دعا نہیں مانگتی، تو یہ تو ایسے ہی بات ہے نا کہ مزدور نے سارا دن مزدوری کی ہے اور آخرت میں اجرت لینے کا وقت ہے اور وہ کہے اجرت نہیں چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، نماز کا بھی ثواب ہے لیکن دعا تو انسان کی اپنی ذات کے لیے نا، لمبی لمبی دعائیں کیا کریں، انفرادی اجتماعی دعاؤں میں حصہ لیا کریں اور اللہ سے چلتے پھرتے مانگیں۔ آپ گھر کا کام کر رہی ہیں لیکن اللہ سے دعا مانگ سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، بہت خوبصورت بات ہے یہ۔ اور جب اس کی عادت پڑ جائے گی کہ تو پھر شکوہ شکایت چھٹ جاتا ہے، پھر دعا کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ دعا کل واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پروردگار، تو اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ آپ اپنی خاص رحمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دیجئے، خاص الخاص رحمتیں نازل فرما دیجئے ہم سب پر۔ یا اللہ آپ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہمیں عزت عطا فرما، عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے ہمیں بچا لینا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ اس دنیا میں خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تمام نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک، ہم نے اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا، آپ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجئے۔ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیر کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجئے۔ اللہ جن گناہوں سے، شرور شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہماری بھی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ نیکی کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنا، علم کو تقسیم کرنا، وقت کو تقسیم کرنا، اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔